बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं झोंक तमाशा। दोस्तों, मैं आपके सामने हमेशा जब भी मैं मौसीकी के हवाले से कोई व्लॉग करता हूं, कोई वीडियो बनाता हूं आपके लिए, तो ज़्यादातर मैं मौसीकारों को प्रोजेक्ट करता हूं, क्योंकि मौसीकी एक तो मुझे पसंद है और पूरी दुनिया को पसंद है। मैंने बहुत सारे व्लॉग पाकिस्तानी मौसीकारों के बनाए, लेकिन ज़्यादा व्लॉग मैंने अपने पड़ोसी मुल्क भारत की मौसीकी पर तरतीब दिए। आज मैं आपको दो मौसीकार भाइयों के बारे में बता रहा हूँ और मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि ये दोनों मौसीकार भाई जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी मौसीकी जब आप सुनेंगे, आपने यकीनन सुनी होगी और आपको इल्म नहीं होगा कि जो गाना हमने सुना है अपने बचपन में वो इनका तरतीब दिया हुआ है। और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात भी कहना चाहूँगा कि इनकी मौसीकी भारत के बहुत से शानदार मौसीकारों से बढ़कर है। जला जाए रे सितारे नदिया किनारे गोरी गोरी ठंडी ठंडी छानी। तारीफ़ मैं ज़्यादा इसलिए उनकी कर जाता हूँ कि उनके पास तरबियत गाहें हैं, उनको सपोर्ट मिलती है, वहाँ तालीम भी है, इसलिए वो अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो जंगल में खिलने वाले फूलों की तरह है, जिनकी खुशबू, जिनकी महक सारे लोग महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ़ हसास लोग ही महसूस कर सकते हैं। वो नर्सरियों में उगने वाले फूल हैं, उनको नाज़ो नेम से पाला जाता है, उनकी परवरिश की जाती है। बहरहाल, ये दो भाई जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 33 फ़िल्मों की मौसीकी दी, जिसमें 20 पंजाबी फ़िल्में थीं। दोस्तों, किसी भी नग़मे में सिचुएशन के मुताबिक गुलकार गाता है और शायर जो है वो गीत लिखता है और फ़िल्म डायरेक्टर उसको पिक्चराइज़ करता है। इंतज़ार की कैफ़ियत हो, मोहब्बत की कैफ़ियत हो, ये दोनों किसी भी फ़िल्म का जुज़्व ख़ास होते हैं। और इंतज़ार की कैफ़ियत को नग़मे की शक्ल में देखने वालों तक पहुंचाना ही मौसीकार का कमाल होता है। दूसरा कमाल होता है शायर का। हमारे बरसग़ीर के मौसीकार, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, दोनों में से ही अक्सर मौसीकार ऐसे थे जो मोहब्बत की कैफ़ियत को नग़मे की सूरत में सुनने वालों तक पहुंचा दिया करते थे। इसलिए हर मोहब्बत करने वाला उस नग़मे में अपनी मोहब्बत को तलाश करता था। दूसरे मानों में वो ख़ुद को उसी जगह ले जाता था जहाँ ये गीत गाने वाला गीत गा रहा है। ये फ़न बहुत से मौसीकारों को मिला, लेकिन सलीम इकबाल के दो गीत हैं। पहले गीत का मैं ज़िक्र करूँगा। उस गीत में जो इंतज़ार करने वाली है, उसके महबूब ने शाम से पहले आने का वादा किया है। शाम के साए ढल चुके हैं लेकिन वो नहीं आ रहा। इंतज़ार की कैफ़ियत बढ़ती जा रही है, बेताबी में इजाफ़ा हो रहा है। इस तमाम कैफ़ियत को, जो कि हर मोहब्बत करने वाले को अपनी कैफ़ियत महसूस हुई, इस गाने में मौजूद है। ये फ़न मैंने और किसी में नहीं देखा, किसी मौसीकार में नहीं देखा, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। और जो बला की खूबसूरती, इंतज़ार में छुपा हुआ कर्ब,
آنے والے کا انتظار موسیقی کی صورت میں ہمیں سنائی دیتا ہے، وہ بہت بام عروج پر ہے، اور یہ جو کریڈٹ جاتا ہے ان دونوں بھائیوں کو جاتا ہے کہ اس گیت میں انہوں نے محبت میں انتظار کرتی ہوئی ایک محبوبہ، اس کی کیفیت یوں بیان کر دی ہے، گویا انتظار اور اس میں چھپا ہوا کرب مجسم صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے۔ जियो ढोला یہ نغمہ تھا فلم فن خان سے۔ دوسرا گیت سیم یہی کیفیت ہے، یہی سچویشن ہے، یہ بھی سلیم اقبال کا شاہکار ہے۔ فلم کا نام ہے مراد بلوچ، اور نور جہاں کی خوبصورت آواز ہے اس میں بھی انتظار کی شدت ہے، اور جو انتظار کرنے والی ہے اس کے چہرے کا کرب بھی پوری تمنائی کے ساتھ اس گانے میں موجود ہے۔ گیت لکھنے والے نے بھی اپنے گیت میں تمام تر کیفیت بیان کر دی ہے جو کسی بھی انتظار کرنے والے کو ہوتا ہے، جو کسی بھی اس آدمی کو ہوتا ہے جو اپنے محبوب کو پکار رہا ہے، اس کو اپنے محبوب کی شدت سے اس کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے، اور وہ اس کو پکار رہا ہے، اور اس گانے میں وہی شدت موجود ہے جو اگر کسی بھی پکارنے والے کی شدت میں ہو تو وہ اس کو محبوب ضرور ملتا ہے۔ اس کو آپ دوسری طرف بھی لے جائیں، اگر آپ اپنے پروردگار کو اتنی شدت سے پکاریں تو وہ یقیناً آپ کی طرف توجہ کرے گا۔ یہ گانا جو ہے یہ محبت، انتظار، دکھ، ان تمام کیفیت کا ایک مجموعہ ہے، اور اس میں جو تمام تر خوبصورتی پیدا کی ہے اس میں ان دونوں بھائیوں کا ہاتھ ہے، یعنی سلیم اور اقبال کا۔ ذرا تھوڑا سا اس کا گیت دیکھ لیجئے۔ मोड़ मुहारा पे आ اور ان کے کل گانے بنتے ہیں 221۔ ان میں سے تقریباً 200 نغمے ایسے تھے جو بہت زیادہ سنے گئے اور جن کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ ان دونوں بھائیوں کا تعلق کسی موسیقار گھرانے سے نہیں تھا۔ ان کے آباء و اجداد جو کہ علاء الدین خلجی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ کشمیر میں آباد ہو گئے تھے، پھر وہاں سے کچھ لوگوں نے جلال پور جٹا میں رہائش اختیار کی، اور کچھ لوگ آ گئے لاہور میں، یہاں انہوں نے بھاٹی گیٹ کے اندر رہنا پسند کیا۔ بھاٹی گیٹ کی بھی کیا بات ہے، جب کبھی آپ لاہور جائیں تو داتا دربار کے ساتھ ہی بھاٹی گیٹ ہے۔ بھاٹی گیٹ کے اندر سے بڑی شاندار شخصیات نکلی ہیں، اداکار ایم اسماعیل، ہدایت کار اے آر کاردار، مصور اقبال حسین، اور یہ دونوں بھائی، ان کے نام ہیں سلیم حسین اور اقبال حسین، اور دونوں سلیم اقبال کے نام سے موسیقی ترتیب دیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے دوست یہ ایک ہی نام سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اتنی شاندار موسیقی انہوں نے دی کہ میں تعریف نہیں کر سکتا۔ سلیم حسین 1931 میں اور اقبال حسین 1933 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا علم دین درخان۔ ان کے والد کو شوق تھا گانے کا، اور وہ محلے میں محفل سجا کر گانے گایا کرتے تھے، اور بہت خوبصورت گانے گایا کرتے تھے۔ نہ وہ فلموں تک پہنچے، نہ وہ تھیٹر تک پہنچے۔ یہی وراثت ملی ان دونوں بھائیوں کو، اور ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا موسیقار بننے کا۔ فیروز نظامی 1947 کے بعد جب پاکستان آئے، موسیقار تھے فیروز نظامی، کبھی ان پہ بھی بات ہوگی، تو ان دونوں بھائیوں نے فیروز نظامی کو اسسٹ کیا، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، موسیقی بنانے میں نہیں، بس ان کے کام کرنے میں۔ کبھی کوئی طبلہ بجا دیا، کبھی کوئی اور ساز بجا دیا، ان کے تھیٹر کا بندوبست کر دیا۔ یہیں سے ان کے اس فن کو ایک طرح سے جلا ملی، ان کے فن کی جو بڑھوتری ہوئی، آبیاری ہوئی، وہ فیروز نظامی
کے انداز سے ہوئی۔ ان دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی دلجیت مرزا سے۔ دلجیت مرزا بہت بڑے فلم ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے، اور انہوں نے کچھ فلموں میں اداکاری بھی کی ہے۔ دلجیت مرزا نے اپنی دوسری فلم بنائی، پہلی فلم ان کی تھی گھرہستی، اور دوسری فلم بنائی شیخ چلی۔ شیخ چلی میں دلجیت مرزا نے دونوں بھائیوں کو چانس دیا، اور جب پہلی فلم مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی تھی، تو دلجیت مرزا نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ دونوں بھائی کہاں تھے؟ اگر آپ پہلے ہوتے تو میں گھرہستی کی موسیقی بھی آپ کے ذمہ لگاتا، لیکن میری آنے والی فلم شیخ چلی کی موسیقی آپ دیں گے۔ اور پہلے ہی نغمے سے ان دونوں بھائیوں نے فلم دیکھنے والوں کو، موسیقی سننے والوں کو ایک طرح سے چونکا دیا تھا۔ پہلے نغمے کی موسیقی دی وہ تھا سیوں نی میرا دل دھڑکے۔ اب میں یہاں اگر ان کی 33 فلموں کے نام لینا شروع کر دوں تو کافی دیر ہو جائے گی، میری یادداشت بھی ساتھ نہیں دے گی، لہذا آج ان کے فن پہ ہی بات کرتے ہیں۔ سلیم اور اقبال دونوں بھائی درویش صفت تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ہم لوگ، میں بھی جب یہ پروگرام کرتا ہوں تو مجھے کچھ دوست یا کچھ ایسے بھی کامنٹس کرنے والے میرے پیارے بھائی ہیں جو مجھے برا مناتے ہیں کہ آپ کیوں موسیقی کا پروگرام کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے موسیقی دی، موسیقی اسلام میں ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے، نہ یہ دہشت گرد تھے، نہ انہوں نے کبھی رشوت لی، نہ کسی کی زندگی اجیرن کی، نہ انہوں نے کسی کا حق مارا، نہ یہ سیاستدان تھے، نہ یہ ڈکٹیٹر تھے۔ یہ اپنا کام کرتے تھے موسیقی کا۔ اس وقت موبائل کی شکل میں یہ ہمارے گھروں میں نہیں گھستے تھے، جس کا دل چاہتا تھا وہ سینما جا کر دیکھتا تھا۔ تفریح کا واحد ذریعہ تھا موسیقی، اور اس وقت نہ ہی موسیقی میں وہ لچر پن آیا تھا جو آج ہے، اور نہ ہی گانے والیوں کے وہ لباس ہوا کرتے تھے جو آج ہماری گانے والیاں پہنتی ہیں۔ بہت شاندار دور تھا، اور اس دور میں بہت سارے موسیقاروں کے ساتھ سلیم اقبال بھی متعارف ہوئے، اور ان کا نام ان کے گیتوں کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سلیم اور اقبال، ان کی زندگی پر اگر میں بات کروں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ انتہائی سادہ دل درویش صفت انسان تھے، اور جو اقبال تھے ان کی عادت کچھ زیادہ ہی گوشہ نشینی والی تھی۔ ان کے بیٹے نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے تھے، اور ہماری بہنوں سے یعنی کہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، کم بولتے تھے، کم کھاتے تھے۔ یہی صفات ہوتی ہیں کسی بھی درویش میں کہ وہ کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے، اور زیادہ تر وہ تنہا رہتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے 1980 تک فلموں کی موسیقی دی، اور اس کے بعد یہ گوشہ نشین ہو گئے، اپنے گھر تک ہی محدود ہو گئے۔ کچھ بیماریوں نے آن جکڑا تھا، کچھ غربت بھی تھی، اور یہ دونوں بھائی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، زمانے سے جدا ہو کر۔ پھر ایک دن اقبال حسین جو کہ بڑے بھائی تھے، 1984 میں انتہائی خاموشی کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اقبال حسین کے مرنے کے بعد سلیم حسین کو گویا روگ سا لگ گیا تھا۔ ان کی جو زندگی تھی گوشہ نشینی میں گزر رہی تھی، وہ مزید گوشہ نشین ہو گئے۔ وہ گویا اپنی ذات سے بھی چھپنا چاہتے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگ گئے، اور زیادہ تر وہ اپنے بھائی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کی بینائی بھی کم ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن 1996 میں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اقبال حسین شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک گیت لکھا تھا جس کی موسیقی بھی خود دی، اور وہ گیت آج تک بہت سی گلوکاروں کی آواز میں گایا جا چکا ہے۔ فوجی تقریبات میں اس گانے کو لگانا یا کسی بھی گلوکارہ سے سنوانا اسی موسیقی میں انہی بولوں کے ساتھ گویا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اے راہ حق کے شہیدو
وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بلاگ، ہمارے مایہ ناز موسیقار برادران سلیم حسین اور اقبال حسین کا، جنہوں نے ایک ہی نام کے ساتھ موسیقی ترتیب دی اور اتنے شاندار گیت بنائے کہ جن کی بازگشت آج بھی گونجتی ہے، اور بہت سارے موسیقی کے سننے والے، موسیقی کے رسیا جو پرانی موسیقی کو پسند کرتے ہیں، ان کی موسیقی میں ترتیب دیے ہوئے گانے کبھی نہ کبھی ضرور سن لیا کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔